बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे सर्द मौसम में गर्म होती सियासत की। तो मुल्की सियासी मंजरनामे पर कभी खदशात और अफवाहें गर्दिश करती हैं तो कभी हुकूमत के जाने की बातें की जाती हैं अपोजिशन की जानिब से। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से खासी पुरएतमाद है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नून लीग का ये दावा है कि वो लोग तहरीक अदम एतमाद लाने की पोजीशन में हैं, सिर्फ वक्त का तयन करना बाकी है। ये ख्वाहिश सिर्फ नून लीग की नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि वो जमहूरी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर भेजना चाहते हैं और घर भेजने के लिए हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलकर टफ टाइम देने के लिए उन्होंने क्या ऑफर की है पीडीएम की जमातों को, आप वो देखिए। मार्च बहुत दूर है। अगर हम मार्च 23 का ऐलान करते हैं तो ऐसा है कि हम मार्च का ऐलान ही नहीं कर रहे हैं कि फिर रमज़ान आ जाएगा, मसले आ जाएंगे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का फैसला था कि हम 27 फरवरी पे निकलेंगे। जहां तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखें। अगर वो अपने इस्तीफा के मौके छोड़ रहे हैं, मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। तो हुकूमत की बार बार की जीत के बावजूद अपोजिशन पुरएतमाद है, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून। इसी तरह हुकूमत भी पुरएतमाद है। हुकूमत को भी लगता है कि हम कहीं नहीं जा रहे, अपोजिशन हमें मुश्किल में नहीं डाल सकती। इस हवाले से शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ना हम कहीं जा रहे और ना आ पा रहे हैं। इमरान खान की खुशनसीबी है कि उसको एक ऐसी नालायक, थकी हुई, इसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, जिस अपोजिशन के प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, जिस अपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। आ जाएं भाई, शौक पूरा कर लें। क्या करेंगे आप? अदम एतमाद, अपना मुंह देखें। ये मुंह और मैसूर की दाल। फिनांस बिल में आपके 12 कम थे, आपके 25 वोट कम होंगे अगर आपने अदम एतमाद की बात की। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और ये लोग जो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, ना हम जा रहे हैं, ना आप इस काबिल हैं कि आप आ रहे हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है, बिलावल ने भी कोई तारीख दी है, पता नहीं कौन सी है, उसके साथ मिलकर आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदम एतमाद की जो बातें हो रही हैं इस हवाले से नून लीग पूरी उम्मीद है कब लेकर आ रही है अदम एतमाद की तहरीक। इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, आप लोगों के कुछ रहनुमाओं के तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि तैयारी मुकम्मल हो गई है, सिर्फ तारीख का तयन करना बाकी है। तो सर ये बताएं फिर अब कब ला रहे हैं आप लोग अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ? देखिए, अपोजिशन इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम कर रही है बैक वक्त। हम तहरीक अदम एतमाद की ऑप्शन पे भी काम कर रहे हैं, हम एक अवामी मार्च की ऑप्शन पे भी काम कर रहे हैं और 25 तारीख को पीडीएम का सरबराही इजलास होगा जिसमें इन तमाम जो हमारे सामने ऑप्शंस हैं इनके ऊपर हम गौर करेंगे और अगला लाहेअमल बनाएंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत अमलन जा चुकी है। इस वक्त आप अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए तो यूं लगता है कि मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है। मुनाफाखोरों को छुट्टी है, दहशत गर्दी सिर उठा रही है, किसी जगह महंगाई काबू में नहीं आ रही, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है। तो जैसे एक मरीज़ जो कैंसर के आखिरी स्टेज में जब दाखिल हो जाता है तो वो एक टर्मिनल इलनेस होती है, फिर एक वाक़याती अमल होता है कि उसका दिल फेल होगा, जिगर फेल होगा या फेफड़े फेल होंगे। तो इस हुकूमत के लिए भी अब यही है कि क्या ये अदम एतमाद से जाएगी या अवामी दबाव से जाएगी, इसका जाना ठहर गया क्योंकि मुल्क की मईशत इस वक्त एक स्पिन में आ चुकी है। पाकिस्तान का खसारा बेकाबू हो रहा है, कर्जों के ऊपर इस हुकूमत का इन्हिसार है और हम एक कर्जों के दलदल में फंस रहे हैं। महंगाई अवाम के लिए एक अजाब बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इमटीरियल है कि तहरीक अदम एतमाद होती है या अवामी मार्च होती है। अब देखना ये है कि ये हुकूमत किस तरीके से अपने ही नालायकी और नाअहली के बोझ के तले रुखसत होगी। चौधरी साहब, आपकी और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक सीओडी भी है जिसमें आप दोनों जमातों ने कहा था कि आप कम अज़ कम एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो 5 साल के मैंडेट के को दरमियान से ख़त्म कर दे। तो आपको नहीं लगता कि आप दोनों जमातों ने सीओडी करके मुल्क के निज़ाम के इस्तेहकाम की ज़मानत दे रखी है, लेकिन अब आप लोग ही इस निज़ाम को चलता करेंगे?
دیکھیے وہ جو سی او ڈی تھا وہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری نظام کے لیے تھا، اس کے اوپر تو کسی کو شبہ نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ بات کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جمہوری نظام نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ نظام ہے، اور اس ہائیبرڈ نظام کی پاکستان کو بہت زیادہ قیمت چکانی پڑی ہے، اور اس لیے اگر تو ایک غیر متنازع الیکشن کے ذریعے یہ حکومت آئی ہوتی، اگر یہ حقیقی طور پہ جیت کے آئی ہوتی تو یہ ہم سب کا فرض تھا کہ اس اسمبلی کی اور حکومت کی نہ بھی ہو تو اسمبلی کی مدت مکمل ہو، لیکن یہ تو ایک مصنوعی طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب میں اس حکومت کو بنا کے قوم پہ مسلط میں کہوں گا کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ان کی نا تجربہ کاری نا اہلی تھی وہ اب ملک کے لیے اتنی بھاری پڑ رہی ہے کہ ہمارا جو اکنامک ہیمریج ہے اس نے پوری معیشت کو ایک سپن میں پھینک دیا ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ سوائے ذاتی انات کے نفرت کے ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، وہ پورا ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو پکڑ لو، اس کے خلاف مقدمہ بنا دو۔ پاکستان کی اگر دنیا میں جا کے نمائندگی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا منی لانڈرر ملک ہے، پاکستان بڑا کرپٹ ملک ہے، ہمارے سارے ادارے بیٹھ کے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو منفی ذہن ہے اس سے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے۔ آج دیکھیے میں حبیب صاحب بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے بھی 25-30 سال ہو گئے اس شعبے میں، میرے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے نہ کوئی ایسا لیڈر ہے جو کنگ کانگ ہو کے اکیلا اس کو نکال لے گا، نہ کوئی ایسی جماعت ہے جو تنہا ان چیلنجز سے نکال لے گی، اور نہ ہی کسی ادارے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اکیلے ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے۔ ہمیں جس قسم کی یکجہتی کی ضرورت ہے اس کے تو ہم بالکل اپوزٹ دن بدن محاذرائی پیدا کرتے جا رہے ہیں اس حکومت کے ذریعے۔ تو یہ حکومت ہر شعبے میں irrelevant ہو گئی ہے، جو ملک کے تقاضے ہیں، جس چیز کی ملک کو ضرورت ہے یہ دوسرے بھاؤ میں الٹی طرف ملک کو لے کر جا رہی ہے، زیادہ انتشار کی طرف، زیادہ اقبال صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ نہ کوئی ایسا لیڈر ہے، نہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ اکیلا یا اپنے زور بازو پہ اس ملک کو نکال سکے، اور ہمیں ایک یکجہتی کی ضرورت ہے۔ کیا آپ ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ Is that what you're hinting at? بات نہیں کر رہا، میں اس طرز حکمرانی کی بات کر رہا ہوں جس کا مظاہرہ ہم نے 2013 اور 18 میں کیا تھا۔ ہمارے خلاف پی ٹی آئی نے بدترین احتجاج کیا، دھرنا دیا، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، لیکن آپ کسی دن پرویز خٹک صاحب کو میرے ساتھ ٹی وی کے پروگرام میں بلا لیں اور ان سے اس بات کی گواہی لیں کہ جب وہ ہمارے پاس پلاننگ کمیشن میں، وزارت خزانہ میں، وزارت پیٹرولیم میں جاتے تھے یا واٹر اینڈ پاور میں جاتے تھے، ان کو وہی عزت ملتی تھی جو شہباز شریف صاحب کو بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب ملتی تھی۔ جو ایک انکلوسیو گورننس ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لازماً ایک قومی حکومت بنا لیں۔ انکلوسیو گورننس یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مقام کو اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ اسی طرح سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ ہمارے خلاف درخواستیں بھی دیتے تھے، لیکن ہم نے سندھ کی حکومت کے ساتھ مل کر تھر کے منصوبے کو سی پیک میں شامل کر کے ایک کامیاب منصوبہ بنایا۔ ہم نے تمام صوبائی کے ساتھ مل کر، اب اگر فیوچر کی بات کریں، آپ نے حکومت کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی ہے، اب اس کے نتیجے میں تو ایک ٹائم فریم چاہیے کہ اس حکومت کا خاتمہ کب تک ہوگا، کیونکہ اپریل مئی میں تو بجٹ سازی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور پھر جون میں بجٹ آنا ہے۔ آپ کی اپنے مطابق آپ نے جو 23 مارچ کی تاریخ دے رکھی ہے مارچ کے لیے، تو آپ کا پیپلز پارٹی کا اکٹھا ہونا، مولانا فضل الرحمان کا ایک پیج پہ آنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی آپ کے ساتھ آ ملیں، تو تب نمبر گیم جو ہے وہ بدلے گی، آپ کی فیور میں جائے گی۔ تو ایک تو یہ بتائیے ٹائم فریم کیا ہے اور کوششوں کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے حبیب صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ بحیثیت ایک مسلم لیگ نون کے رکن کے نہیں، ایک پاکستانی کے، پاکستان کے پاس اب ریکوری کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم فوری طور پہ نئے الیکشن کے ذریعے ایک 5 ایئر ٹرم میں جائیں اور ایک ایسی حکومت آئے جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے، جو اس قابلیت کی حامل ہو کہ ان مسائل کو حل کر سکے، کیونکہ جس گہرائی میں ہم گر چکے ہیں کھائی میں، یہاں سے نکلنے کا 2 سے 3 سال سے کم راستہ نہیں ہے،
اور یہ 2-3 سال کی بڑی مشقت ہے اور 2-3 سال کا بڑا سخت سفر ہے. اگر ہم نے ایک ان ہاؤس چینج کر کے انہی اسمبلیوں میں کوئی حکومت نکال لی تو 1.5 سال میں تو کوئی تبدیلی یا نتائج نہیں دکھا سکے گا. الٹا عمران نیازی صاحب کی حکومت کی جو گندگیاں ہیں اور جو ان کی بوجھ ہے, جو ان کی ناکامیاں ہیں, ان کے حصے کی گالیاں وہ اپنے گلے میں ڈال لے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سودے کے لیے تیار ہوگا. تو اس لیے اب یہ جو حلیف جماعتیں ہیں ان کا بھی امتحان ہے کہ کیا یہ پاکستان سے, عوام سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں یا یہ چند وزارتوں کے لیے اس حکومت کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں. اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا انجام بھی اگلے الیکشن میں لوگ وہی کریں گے جو پی ٹی آئی کا کرنے جا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب, پھر گیم پلان کیا ہے؟ اگر آپ ان ہاؤس چینج نہیں کر رہے, جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو کیا گیم پلان کیا ہے؟ آپ نے بھی خود ہی اگزامپل دی کہ پی ٹی آئی نے ایک لمبا چوڑا دھرنا کیا تھا آپ کی حکومت کے خلاف, وہ کافی مہینے بیٹھے رہے, اس سے حکومت نہیں گری, بلکہ آپ ہی کی پارٹی جو تھی وہ پارلیمنٹ کے اندر گئی اور کہا کہ اس طرح کے جتھوں سے حکومت نہیں گرنی چاہیے, یہ غیر جمہوری عمل ہے. اب آپ کیا اسی طرح ایک غیر جمہوری عمل کے تھرو گرانے کی کوشش کریں گے جس کو آپ کی پارٹی نے ماضی میں غیر جمہوری عمل کہا؟ کیا طریقہ ہے اس حکومت کو چلتا کرنے کا؟ دیکھیے, ہم نے جو حکمت عملی اپنائی تھی, اگر مارچ 26 میں تمام پی ڈی ایم جماعتیں 9 کی 9 اس فیصلے پر متفق تھیں کہ اپوزیشن کو کلیکٹیولی ریزائن کر دینا چاہیے, اور اگر اس وقت پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوتی تو 800 میں سے 400 نشستوں سے اگر اپوزیشن نکل جاتی تو پھر ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتا تھا, جنرل الیکشن ہی ہونا تھا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہم میں اتفاق نہیں ہوا اور وہ موقع ضائع ہو گیا. اب اگر ہم کسی بھی لحاظ سے نو کانفیڈنس کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط بہت ضروری ہے کہ ٹیلی فون ایکسچینج بند ہونا چاہیے, کیونکہ خود حکومت کے اراکین یہ بتاتے ہیں کہ ہم کئی موقعوں پہ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے لیکن ہم ٹیلی فونوں کے ذریعے لائے گئے ہیں, اور یہ بات انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی بتائی ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اب کوئی ٹیلی فون کی کمپنی جو ہے وہ ٹیلی فون ایکسچینج جو ہے وہ اس حکومت گارنٹی مل چکی ہے یا محض توقع ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے توقع سے زیادہ یہ اب ایک تجزیہ بھی ہے, کیونکہ وہ جو اس حکومت کی ناقص کارکردگی ہے اس کا بوجھ کوئی کیوں اپنے گلے ڈالے گا, اور جو ڈالے گا وہ بھی اس کے ملبے تلے دبے گا. اگر ان ہاؤس چینج ہو جائے, لیٹس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے, تو جو نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ بھی تو اگلے صرف 1.5 سال کے لیے ہی ہوگا نا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال میں مسئلہ سالو نہیں ہوگا, ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو ان ہاؤس چینج کیسے سالو کرے گا مسئلہ؟ دیکھیے, اس وقت اپوزیشن میں تقریباً اس بات پر اتفاق ہے ان ہاؤس چینج ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے اس حکومت کو نکالنے کا, اور پھر جو بھی نیا سیٹ اپ ہوگا وہ ایک 2 مہینے 1 مہینے 3 مہینے کا انٹرم سیٹ اپ ہوگا جس کا ذمہ یہ ہوگا کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرنے کا بندوبست کرے اور الیکشن آنے کے لیے نگران حکومت قائم کر دے. اچھا احسن اقبال صاحب, آپ بتا رہے ہیں کہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے اور طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے کہ کس طریقے سے حکومت کو گھر بھیجا جائے گا. ان ہاؤس چینج آپ بھی لانا چاہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری بھی آفر کرا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی اسٹریٹجی چھوڑ کر ان کی اسٹریٹجی پر آ جاتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مل کر حکومت کو آپ لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج سکتے ہیں. پھر سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں پیپلز پارٹی کے مارچ میں, جو کہ وہ لوگ 27 فروری کو کرنا جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہوگا, ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے نا, جیسے میں آپ سے کہا کہ اگر مارچ میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی استعفے دینے میں تو ہم مارچ میں پچھلے سال اس حکومت کو گھر بھیج سکتے تھے اور نیا الیکشن ہو سکتا تھا, لیکن اب وہ وقت گزر گیا. اب یہ ہے کہ یہ نو کانفیڈنس ایک آپشن کے طور پہ آ رہی ہے کہ ان 8-10 مہینوں میں حکومت کی جو ناکامی ہے وہ مزید کھل کر سامنے آ گئی ہے, اور یہ توقع اب زیادہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو حکومت کو ایک پیج کی سپورٹ حاصل تھی شاید وہ اس درجے میں حاصل نہ ہو, کیونکہ اس وقت اگر کسی ادارے کی طرف سے حکومت کو ایک آکسیجن پائپ لائن دینے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ایک بہت غیر مقبول عمل ہوگا عوام کی نظر میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب شاید اس بات کا امکان پیدا ہو چلا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو, اور اگر یہ حکومت بغیر جو کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر دست شفقت ہے,
اس دستے شفقت کے بغیر اگر یہ میدان میں آئے تو پھر یہ 24 نہیں تو 48 گھنٹے کی مار ہیں. اچھا احسن اقبال صاحب، وقت میں پس کم ہے، جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجیے گا، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شہباز شریف کو بھی خط لکھا اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی خط لکھا. پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پازیٹیو جواب آیا ہے، آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے اس معاملے پر حکومت کا؟ یہ جو ہے نا، انہوں نے جہاں پر فیٹف قانون پاس کرانا تھا، اسٹیٹ بینک کا قانون پاس کرانا تھا، جو اپنے مرضی کے قوانین پاس کر، نیب کا قانون پاس کرنا تھا، وہ تو 24 گھنٹوں میں بلڈوز کر کے پاس کرا لیے. 2 سال ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون نے ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور پروونس کا بل قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل جمع کرایا ہوا ہے، اور میں نے کم از کم 20 دفعہ میڈیا کے ذریعے حکومت کو اور قومی اسمبلی میں پیشکش کی کہ آپ اس بل کو ٹیک اپ کریں، ہم آپ کو غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا. اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس کیپیسٹی میں یہ خط لکھا ہے؟ کیا وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں؟ کیا وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں؟ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کرتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اجازت سے ہی خط لکھا تھا انہوں نے. ریچ آؤٹ کرتے. ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں، سوائے اس کے کہ یہ ایک پی آر ایکسرسائز ہے. اپنی انہوں نے کانسٹیچوئنسی کو الیکشن کے قریب بتانے کے لیے کہ میں سویا ہوا جاگ گیا ہوں، اس سے زیادہ اس خط کی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اگر واقعی وہ سنجیدہ ہے تو پھر کیوں نہیں پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کو خط لکھ کے کہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. صوبہ پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو خطوط لکھے گئے شاہ محمود قریشی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو، پروگرام میں آگے چل کر حبیب صاحب اور سعد صاحب ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی جو عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں اور نون لیگ جو دعوے کر رہی ہے، حبیب صاحب یہ بتائیے گا، لندن میں بیٹھے سابق وزیر اعظم نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے فائنل نوٹ جو ہے نا وہ تو وہیں سے آنی ہے اگر پی ایم ایل این کی بات کی جائے، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو صدر آصف علی زرداری ہیں. اب جہاں تک لندن کا معاملہ ہے تو وہاں پہ نیمے درو نیمے بروں والی بات تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ عدم اعتماد نہ کرنا، یعنی پیش نہ کرنا، یہ بھی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں سمجھا جا رہا کہ اس موقع پہ عدم اعتماد پیش کر کے اس حکومت کو گرایا جائے. تو وہاں پر ابھی کنونس ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے حالات ہوئے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی ایک مثال بتا دیتا ہوں. چند دن پہلے جب منی بجٹ کے موقع پر ہمارے شہباز شریف صاحب وہاں تشریف لے گئے اسلام آباد میں، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ جناب بس میں آ رہا ہوں، ہم نے مل کے طے کرنا ہے، یہ طے ہو گیا ہے کہ جناب ہم عدم اعتماد پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی مصروفیات ہو گئیں اور پھر وہ نہیں آئے، پھر ان کو کرونا ہو گیا. اچھا اسی طرح چند دن پہلے اخبارات میں بھی خبر چلی، ٹی وی پہ بھی دیکھا لوگوں نے کہ آصف علی زرداری صاحب نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان سے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب رابطہ کیا کہ جناب مولانا کوئی درمیانی صورت نکالیں، یہ کریں وہ کریں، اس کے بعد پھر آصف علی زرداری صاحب کے دوبارہ فون میں ری ڈائل ہی نہیں ہوا، اور پتہ چلا کہ ادھر بھی کہیں گھر میں کرونا ورونا کسی کو ہو گیا، تو اس لیے وہ بھی احتیاطاً چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی کسی سے نہ ملے. تو اب آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں ان دونوں مووز سے کہ جو عدم اعتماد ہے وہ دھمکی ہے یا حقیقت ہے. اب یہ سمجھنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب آخر یہ جو کہہ رہے ہیں ٹیلی فون ایکسچینج بند کریں، یہ بات بڑی ٹھیک ہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ سیاست میں کسی بھی قسم کی غیر سیاسی عناصر اگر وہ کوئی کردار ادا کریں تو انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. لیکن اب بھی اگر ہم اس پرٹیکولر کیس میں بات کریں تو کیا کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے، کوئی کسی نے کسی کو فون کر کے کہا ہے کہ آپ ایسا کر لیں؟ مثال کے طور میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جب 2009 میں نواز شریف صاحب یہاں سے ایک لانگ مارچ لے کے جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف، اور مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرایا جائے، تو فون اشفاق پرویز کیانی صاحب کا آیا تھا. اور اس کے بعد وہ مارچ رکا تھا، میں خود اس مارچ میں شامل تھا. جو رکا تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رکا، بعد میں عقدہ کھلا کہ ایکچولی ایک فون کا انتظار تھا. وہ فون آ گیا تو مارچ بھی پیچھے آ گیا. تو سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں یہ یقین دہانی کس کا فون کروائے گا، کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب نے
یوسف رضا گیلانی جو وزیر اعظم تھے ان کے فون پر اعتبار نہیں کیا تھا، تو آج کس کے فون پہ اعتبار کریں گے؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے. اس سوال میں ہی سارے جواب ہیں. ٹھیک ہے، اس سوال میں ہی سارے جواب ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ شور مچا رہی ہے، خوب عدم اعتماد کا بھی، پھر لانگ مارچ کا بھی، لیکن جیسا کہ احسن اقبال صاحب کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ یہ بھی آنے والے الیکشنز کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب صرف دھمکیاں ہیں یا حقیقتاً واقعی جو ہے یہ عدم اعتماد کا سوچ رہی ہے اپوزیشن؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں حبیب صاحب کی بات میں تھوڑا ایڈ کروں کہ صرف اشفاق پرویز کیانی صاحب کا، جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کا فون نہیں آیا تھا، بیرون ملک سے بھی نواز شریف صاحب کو وہاں پہ فون آیا تھا. ڈیوڈ ملی بینڈ کی بات، بلکہ آن دا ریکارڈ ہیں ہلری کلنٹن سینٹ ہیئرنگز کے اندر یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے فون کر کے تو مارچ رکوائی اور کہا کہ ججز بحال کر دیے جائیں، پھر اگلی حکومت آپ کی ہوگی. تو وہ لوگ جو کہ جمہوریت کا نعرہ مار رہے ہیں، وہ پچھلی جو ان کی حکومت گزری ہے اس کو ایک باہر سے گارنٹی ملی تھی اور ایک اس کو پنڈی سے گارنٹی ملی تھی، تب وہ واپس بھی آئے تھے. اور اب باقی کے جو 2009 کے اندر یہ لانگ مارچ ہوئی، 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، وہ 2013 تک بیٹھے رہے. دو گارنٹیز کے اوپر، دونوں غیر جمہوری غیر پارلیمانی گارنٹیز تھیں. ایک امریکہ کی گارنٹی تھی، ایک GHQ کی گارنٹی تھی. تو یہ جو درس دینے کے لیے تو سب لوگ جمہوریت کا درس ہر بندہ ہی دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنے ماضی کے کردار کو، اپنی ریسنٹ، یہ کو ہم 85 کی دہائی کی بات نہیں کر رہے، اس وقت تو جو ہوا سو ہوا، یہ جو 2013 سے 2018 کی حکومت تھی، اس کی گارنٹی آن دا ریکارڈ ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہوئے کہ ہم نے دی تھی، اور حبیب صاحب کیونکہ ساتھ ٹریول کر رہے تھے تو GHQ نے بھی دی تھی. یہ کوئی جمہوری گارنٹی کوئی عوام سے نہیں. میں اس مارچ میں شامل تھا. جی مطلب حبیب صاحب کور کر رہے تھے. تو لوگوں کو جمہوریت کا درس دیتے ہوئے تھوڑا سا اپنا آستین بھی دیکھنا چاہیے. دوسری گزارش ہے کہ جو مسائل PDM کے اکٹھے ہونے میں، پولیٹیکل پارٹیز کے اکٹھے ہونے میں پہلے درپیش تھے، وہ آج بھی موجود ہیں. PDM کے اندر جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے دو بات کے اوپر مسائل تھے. ایک یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کے اوپر، جب ان کو الیکشن کے اوپر تو نہیں، جب ان کو بنایا گیا سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین بنایا گیا، اس کے اوپر بناتے ہوئے آج بھی اپوزیشن لیڈر جو بنایا گیا، اس کو بناتے ہوئے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کوئی افسوس کا اظہار تو نہیں کیا، نہیں کہا کہ ہم نے غلط کیا تھا. نون لیگ آج بھی کہتی ہے ہم نے غلط کیا تھا. نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ جو 3 دفعہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اگر اس وقت استعفے دے دیے جاتے تو دے دیے جاتے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا استعفوں کا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں تو ہم استعفے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. تو نواز شریف صاحب آج تک پاکستان بھی نہیں آئے، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بات کے اوپر ندامت ہے. تو جو دو چیزیں ایفیکٹولی ان کو سیپریٹ کرنے کے اندر لگی تھی، وہ تو آج بھی سچ ہے. اگر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں کہ نواز شریف صاحب آ جائیں، ہم ان کے ہاتھ میں استعفے دے دیتے ہیں، تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ٹھیک ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ کہاں جائے گی کہانی؟ کو تھوڑا تو خوف کرے نا اس میں. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے حکومت متحرک ہے، اور اپوزیشن لیڈر کو بھی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بھی اس حوالے سے خطوط لکھے گئے. اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے حکومت متحرک ہے، اور اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کو مشاورت کے لیے دعوت دی ہے، اور انہوں نے شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو زرداری کو علیحدہ خطوط بھی ارسال کیے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے سینٹ میں بھی اظہار خیال کیا تھا، اور آج وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. 2/3 اکثریت چاہیے آئینی ترمیم کے لیے. آئینی ترمیم کے بغیر صوبہ بن نہیں سکتا. مکمل پنجاب کی آبادی کا ہم 32% حصہ بنتے ہیں آبادی کے لحاظ سے. گیلانی صاحب نے کہی سینٹ میں کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے. میں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے بھی صرف سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، مجھے بھی صوبہ چاہیے. تو آئیے مل کے صوبہ بناتے ہیں. میں نے خان صاحب سے بات کی اور ان کی اجازت سے میں نے ان کو خط لکھ دیا. آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کیا ہمارا ساتھ دے گی؟ کیا مسلم لیگ نون ساتھ دے گی؟ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اگر یہ کرتے ہیں آئینی ترمیم، تو ہم صحرا آپ کے گلے میں ڈالنے کو بھی تیار ہیں. اس کے جواب میں یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے حکومت کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو ہم سے بات کریں. We have never demanded for a secretariat. We have demanded for the province. جب province بن جائے گا، وہ کیپٹل ہم ڈیسائیڈ کریں گے
Nobody is responsible to decide where the capital should be. We want the province, we want the chief minister, we want the governor, we want the Senate seats, and also the secretariat. जब सेक्रेटेरिएट बनेगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि नौकरियाँ लोगों को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो इसलिए अगर उनकी अक्सरियत नहीं है, हमारे साथ बात करें। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, लेकिन जब ये सवाल हमने एहसन इकबाल साहब के सामने रखा कि आप हुकूमत का साथ देंगे, तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने किस हैसियत में ये ख़त लिखा है। अगर ये इमरान खान की जानिब से आता तो हम समझते कि हुकूमत इस मामले पर संजीदा है। हबीब साहब, अब आपको लगता है कि अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी जनूबी पंजाब सूबे के मामले पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब सूबे का जो मुतालबा है, अगर वो सियासी एतबार से मैं उसके लिए छोटा तरीन कम तरीन वो लफ्ज़ जो नशर हो सके वो इस्तेमाल करूं, तो वो ये है कि एक बहुत बड़ा सियासी फ्रॉड है। उसकी वजह यह है कि हमेशा आप देखिए कि दरअसल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टीज़ करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया, 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों ने इस्तेमाल किया। दरअसल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में तासुर पुख्ता करने के लिए कि ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब की जमात है। तो एक्चुअली ये टीजिंग एक्टिविटी है, इसके सिवा और कुछ नहीं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि अब एक और भी प्रॉब्लम है जनूबी पंजाब में, वो ये है कि वहाँ पे 2 सूबों की डिमांड है। जनूबी पंजाब से पहले बहावलपुर सूबे की डिमांड है। अगर तारीखी एतबार से भी देखा जाए तो जनूबी पंजाब में जो मखदूम अहमद महमूद हैं, इनके वालिद जो थे वो मखदूम हसन महमूद साहब, उनके वक्त से ये डिमांड चली आ रही है कि आखिर का हमें एक सूबा अलग से चाहिए और जो बहावलपुर साबिक रियासत बहावलपुर के इलाके पर मबनी हो। तो इसीलिए जमात मुस्लिम लीग नून ने अपने जो प्राइवेट मेंबर के तौर पे जो तरमीम जमा कराई है वो 2 सूबों की बात करती है। जनूबी पंजाब सूबा बनाना, इसमें तीसरी बात हमें जो समझनी चाहिए कि ये मुतालबा उस वक्त हुआ करता था जब ज़राए रसलो रसाइल बहुत ही कमज़ोर थे, नकलो हरकत बहुत मुश्किल थी। अब मोटरवेज़ हैं, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं। अब आपको पंजाब के किसी भी हिस्से में जाने के लिए तकरीबन उतना ही वक्त लगता है जितना आपको यहाँ से जाते हुए इस्लामाबाद में लगता है या रावलपिंडी में लगता है, उतना ही आपको साउथ में लगता है। तो लिहाजा ये बात अब इर्रेलेवेंट हो चुकी है कि दूर बहुत है। तीसरी बात यह है कि आप सूबे बना लें, आप बादशाहतें कायम कर लें, आप गवर्नर राज ले आएँ, आप फलां ले आएँ, आप चुना ले आएँ। जब तक एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम आप नहीं लेके आएंगे जिसमें ज़िला ताकतवर हो, जिसमें लोग अपनी यूनियन काउंसिल में मसाइल तय करें, जिसमें काउंसलर ताकतवर हो, उस वक्त तक अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, तो मुझे माफ़ कीजिएगा ये कहते हुए कि फिर आपको बेवकूफ़ समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि इसके बगैर पाकिस्तान में आप एक गवर्नेंस में 0 से 1 तक भी जा सकते हैं, नहीं, आप 0 पे ही रहेंगे। अच्छा। और जिस तरह के फसड्डी हम पिछले 75 साल में हैं, उसी तरह के फसड्डी हम अगले 175 साल में भी रहेंगे। एक सिस्टम है, एक सीधा रास्ता है, सियासत का सीधा रास्ता है, गवर्नेंस का, उस पे चलें, अपना काम करें। ये जो फ्रॉड आप लगाते हैं कभी जनूबी पंजाब के लोगों के साथ, कभी हजारा वालों के साथ, कभी कराची के साथ, इस फ्रॉड को बंद करें, एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम लेके आए। ठीक है। साथ साहब, हुकूमत ने दावा किया था हम 3 माह में बनाएंगे, नहीं बना सकी, लेकिन अब अपोजिशन से कह रही है कि उमर बाबर साथ मुझे बात काटने की माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये तो बता दो कि ये हैं तो तीनों उतनी नालायक है ना जितने मैं कहता हूँ। देखिए, आइन ही बता दीजिए कि आइन में क्या गुंजाइश है, किस तरह से ये सूबा बन सकता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं कि आइनी तरमीम के बगैर तो सूबा बनाना। सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है कि अपनी पिछली दोनों हुकूमतों में आइनी तरमीम अपनी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की, जिसको हम 18वीं तरमीम कहते हैं। आइनी तरमीम अपनी हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी की, जिसको 21वीं तरमीम कहते हैं। दोनों ने 2/3 मेजॉरिटी इकट्ठी की, 2/3 मेजॉरिटी मौजूद थी। दोनों के अंदर प्रपोजल भी नहीं थी साउदर्न पंजाब का सूबा बनाने की। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम बनाना चाहते हैं तो हमने बिल पेश किया हुआ है तो हमारे साथ बात करें, और भाई जब आप खुद बना रहे थे, जब आप हुकूमत में थे, जब आप आईनी तरमीम कर रहे थे, नंबर्स आपके पास मौजूद थे, तो उस वक्त किसी ने बात नहीं की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि तरमीम नहीं हुई, कि भाई डिस्कशन के बाद वो पास नहीं हुई, वो प्रपोजल में भी शामिल नहीं थी दोनों पार्टीज की तरफ से कि हम ये सूबा बना देंगे। तो ये बातें तो बेसिकली सिर्फ सियासत की बातें रह गई।
دیکھیے میں آئین کی بات سمجھا کے میں حبیب صاحب کے جواب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آئین کے اندر پروسیس بڑا سمپل ہے. آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے صوبے کون سے ہیں, ٹیریٹریز کون سی ہیں جو کہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں پاکستان. اس شک کو بدلنا پڑے گا اور اس کے اندر مزید صوبوں کو ایڈیشن کرنی پڑے گی. آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر صوبے سے کتنی سیٹیں نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں, کتنی پارلیمنٹ کی اسمبلی کے اندر ہوں گی, ان کو ترمیم کر کے وہاں پہ ایک ایڈیشن کرنی پڑے گی. آئین میں سینٹ بھی اسی طرح رکھنا ہوا ہے. سیٹیں ہی الگ الگ کی جا سکتی ہیں یا نئے سرے سے ایڈ بھی کی جا سکتی ہیں, اور پنجاب کی کچھ گھٹانی پڑیں گی, دیگر صوبوں کی کچھ زیادہ کرنی پڑیں گی. اس کا طریقہ یہ ہے, یہ صرف آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں ہوگی. جب بھی آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب بھی کسی صوبے کی ٹیریٹری کو آپ چینج کریں گے, یعنی کہ اس کو بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے, تو ایک پروونشل ایک 2/3 میجورٹی سے آئینی ترمیم نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگی, اور اسی کو 2/3 میجورٹی سے اس صوبے کی اسمبلی سے بھی پاس کرنا پڑے گا جس کی حدود کو آپ چینج کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پنجاب کی حدود چینج کر دیں صرف نیشنل اسمبلی سے, یا آپ سندھ کی حدود چینج کر دیں صرف نیشنل اسمبلی سے. اس متعلقہ صوبائی اسمبلی کو بھی 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کرنا پڑے گا. قانونی سوال کا میں جواب لینا چاہتا ہوں اس سے. جی وقت بھی کم ہے, بریک بھی لینی ہے مجھے. کہ اگر فرض کرو آج صوبہ بن جاتا ہے تو کیا ہوگا, اسی اسمبلی کے لوگ ادھر چلے جائیں گے, جنوبی پنجاب میں چلے جائیں گے, یا ایک نئی اسمبلی وجود میں لانی پڑے گی؟ تو آئین کے اندر آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا, یا آپ کو کہنا پڑے گا کہ جو لوگ آلریڈی الیکٹ ہو چکے ہیں اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے, وہ لوگ ٹرانسفر ہو گئے اور اب یہاں پہ نئی اسمبلی بن جائے گی, یا جس کو کہ ایک پروٹیکشن کلاز یا ویلیڈیٹی کلاز کہتے ہیں. اور اگر آپ وہ نہیں انکلوڈ کریں گے تو آپ کو نئے الیکشنز کروانے پڑیں گے صوبائی اسمبلی کے بھی اور اوپر کے بھی. ایک اور میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ سینٹ میں بھی تو پھر جنوبی پنجاب کے نمبرز بڑھ جائیں گے. اس کا مطلب ہے پنجاب کے سینیٹرز ڈبل ہو جائیں گے؟ جی بالکل. یا تو سینٹ کی ہماری میں صرف ایک جملہ کہوں, سینٹ کی بات یہ ہے کہ ہر صوبے سے ایکول ریپرزنٹیشن ہے. اگر پنجاب 2 کی جگہ 3 صوبوں میں تبدیل ہو گیا تو پنجاب کے سینیٹرز 2 یا 3 گنا ہو جائیں گے. یہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی. جس دن بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری بات ہے, اچھی بات ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں, لیکن جس دن بھی یہ والی بات کہانی شروع ہوگی اس دن KPK کے اندر بھی یہی آواز اٹھے گی, سندھ کے اندر بھی یہ بات اٹھے گی, پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں بات اٹھے گی. کہ آپ کے ذہن میں اور بھی سوالات ہیں اس حوالے سے. بریک پر جا رہے ہیں, بریک پر آتے ہیں, پھر اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ ساتھ سے سوال کر رہے تھے. جی میں ایکچولی کچھ قانونی معاملات سمجھنا چاہ رہا تھا. ساتھ اب جیسے آپ بتا رہے ہو کہ ڈبل ہو جائے گی پنجاب کے اندر سے جو سینٹ کی تعداد, سینٹ میں ممبرز کی تعداد ہے, تو اس طرح تو آپ مستقل طور پہ دستوری طور پہ پنجاب کی ہیجمنی قائم کر دیں گے پورے سسٹم کے اوپر. جی میں جس طرح حبیب صاحب, بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر صرف ایک صوبہ کنسٹرکٹ ہو, اگر صرف ایک صوبہ جنوبی پنجاب کا نکلے, تو آپ کو نیچرلی اس صوبے کو بھی ریگارڈلیس آف کہ اس کی پاپولیشن کتنی, آپ کو اس کو بھی 25 سیٹیں دینی پڑے گی سینٹ کے اندر, جس طرح دیگر صوبوں کی ہے. تو جو اس وقت ٹیریٹری آف پنجاب ہے, جو آج کی ٹیریٹری آف پنجاب ہے, اس کی سیٹیں ڈبل ہو جائیں گی سینٹ کے اندر. امیڈیٹلی اس سے ہوگا کیا, دیگر صوبوں سے آواز آنی شروع ہو جائے گی کہ ہم نیشنل اسمبلی سے جو قانون پاس بھی کرواتے ہیں, وہاں وہ بھی جب سینٹ کے اندر جاتا ہے تو ہمیں زیادہ پنجاب کے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے, یا ان کا وزن زیادہ ہے, یا ان کی آواز زیادہ ہے, کیونکہ ان دونوں صوبوں کے, جنوبی پنجاب اور پنجاب کے, امکانی جنوبی پنجاب کے مفادات تو مشترک ہوں گے. یا اگر مفادات مشترک نہیں بھی ہوں تو دیگر صوبے ان کو ایز پنجابی دیکھ رہے ہیں نا, کہ ایک جنوبی پنجاب ہے, ایک سینٹرل یا ناردرن پنجاب ہے. تو امیڈیٹلی ڈیمانڈ آئے گی کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر سے بھی پروونسز کاو کیے جائیں, تاکہ سندھ کے بھی سینٹ, اگر سندھ کو 2 صوبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے 3 میں, تو اس کے بھی سینیٹرز 2 یا 3 گنا ہو جائیں گے. اسی طرح KPK کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے یہ آواز آئے, ہزارہ کی آواز بڑی تگڑی ہے. تو یہ ون ٹائم انٹرونشن اگر کی جا رہی ہے تو اس کی تمام چیزوں کو ایک دفعہ مد نظر رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک ایسی ترمیم کر لیں, اور اچھی بات ہے صوبے چھوٹے ہونے چاہیے, یا صوبے چھوٹے ہو سکتے ہیں, بہت سے ممالک میں چھوٹے صوبے ہیں, پاکستان میں بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے اس کا, لیکن یہ نہ ہو کہ ہم ایک دفعہ ترمیم کریں, 4 مہینے بعد پتہ چلے کہ اس کی اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں, اور پھر سبسیکوئنٹ پروسیس کے اندر ہمیں اس طرح کی دیگر ترمیم کرنی پڑے یا یہ ختم کرنی پڑے. تو ایک کمپریہنسو انالیسس اگر ہو جائے اس بات کا کہ سینٹ کی سیٹس میں کیا ہوگا, لیجسلیشن پہ کیا ایفیکٹ ہوگا, فائنانس کمیشن کے اندر کیا ہوگا, آپ کو نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر حصہ دینا پڑے گا, پانی کی تقسیم کے اندر دینا پڑے گا, اور
امپریشن یہ نہیں کریٹ ہونا چاہیے کہ اب پنجاب جو کہ 2 صوبوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اس کو دگنا حصہ مل رہا ہے کمپیئر ٹو جو پہلے مل رہا تھا. یہ چیزیں پہلے سیٹل ہوں گی دیگر پروونسز سے اور اس کے بعد یہ سارے سوال میں نے اس لیے کیے ہیں سعد سے تاکہ سعد ان کے قانونی پہلو سارے واضح کر دیں اور اس سے آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ کتنا کمپلیکس معاملہ ہے جس کے وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ فراڈ ہے. بالکل ایک صوبے کی چھیڑ ڈالیں گے تو پھر باقی لوگ بھی تیار ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صوبوں کی آواز, آپ کراچی میں ایم کیو ایم باقاعدہ اس بات کی آواز اٹھا رہی ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ صوبہ بنایا جائے, یعنی کراچی اور حیدرآباد کو الگ کر دیا جائے. تو اگر جنوبی پنجاب کے لوگ پاکستانی ہیں تو کیا کراچی اور سندھ کے لوگ, کراچی اور حیدرآباد کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ اسی طرح ہزارہ کی وہ تحریک جس میں بابا حیدر زمان مرحوم جو تھے اور خود عمر ایوب صاحب اور ان کے والد محترم گوہر ایوب صاحب اس تحریک کے بانیوں مبانیوں میں سے ایک تھے, تو وہ بانی و مبانی کیا دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ وہ نہیں کہیں گے کہ ہزارہ صوبہ جو ہے ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ رائے بہت لوگوں کے دلوں میں یہ پختہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو پنجاب کا حصہ بن جانا چاہیے. تو پھر آپ کو کیا پھر ان کی اس بات پہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل. جنوبی بلوچستان کے لوگ ہیں وہ تو باقاعدہ وہاں پہ ایک زمانے میں جب ہم نوجوان تھے تو اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ جنوبی بلوچستان کو ایک الگ سے نیا صوبہ بنایا جائے. تو اگر آپ نے پھر صوبے ایسے ہی تھوک کے حساب سے بنانے ہیں تو پھر بنا لیں. بنانے میں برائی نہیں ہے, بنانے میں بھی برائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے تو کہتے ہیں کہ جتنے چھوٹے صوبے ہوں گے مینجمنٹ اتنی آسان ہوتی ہے. سوری ایک جملہ حبیب صاحب, دیکھیے جو حبیب صاحب نے شروع میں بات کی نا, ہماری لوکل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر, تحصیل کے لیول کے اوپر سٹرانگ ہونی چاہیے. اگر آپ امیجن کریں کہ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر اس طرح کا ہے جس میں لوکل گورنمنٹ سٹرانگ نہیں ہوگی, تو کیا طریقہ ہے کہ لاہور سے پاور ملتان میں یا بھاولپور میں یا کراچی سے پاور سکھر میں یا روڑی میں ٹرانسفر ہو, اس کا یا اس کے قریب ترین جائے. سب سے بہترین طریقہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم گراس روٹس پہ ہو, پاور وہاں تک جائے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر صوبہ جو ہے وہ وہاں کے قریب ترین ہو. بات یہ ہے کہ بہاولپور ڈویژن کے 2 لوگ کیوں ذمہ دار ہوں, یا ملتان کے ٹھیکیدار شاہ محمود قریشی یا کوئی اور کیوں ہو, اسی طرح ہزارہ کا ٹھیکیدار عمر ایوب یا کوئی بھی ان کی جگہ کوئی کیوں ہو, لاہور کے ٹھیکیدار نواز شریف یا شہباز شریف کیوں ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈسٹرکٹ اچھا چلا, پرابلم گورننس اوپر کے لیول پہ گورننس نہیں ہے. ہمارے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے اعظم جنرلی ٹھیک اتنا اچھا نہیں لیکن بہرحال مناسب سا کام کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں پرابلم کیا, پرابلم ہے گلی, پرابلم ہے سیوریج, پرابلم ہے پانی, پرابلم ہے ہاسپٹل, پرابلم ہے ایجوکیشن, پرابلم ہے کچرا. اچھا اگر تو وزیر اعظم صاحب اور وزرائے اعلیٰ یہ مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ, پھر ہم اپنے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو کہیں کچرا وزیر اعلیٰ, یعنی کچرا پڑا ہے تو ہم کہیں یہ اس پہ تصویر لگا دیں عثمان بزدار کی, یا اس پہ تصویر لگا دیں مراد علی شاہ کی, یا کسی اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی. بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ایک تگڑا ڈسٹرکٹ میں یا تحصیل میں ایک ایسا آدمی کیوں نہیں لے کے آتے جو وہاں پہ یہ کام کر سکے. اس کی وجہ کیوں, اب یہ پوچھے کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ گیلانیز کو اور شاہ محمود قریشیز یعنی قریشیز کو یہ انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خاندانوں کا فیوچر سیف رہے گا ایک نئے جنوبی پنجاب صوبے میں. یہ پاکستان کی گورننس بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی خاندانی سیاست چمکانے کے لیے ہے. کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پاور لے کے جائیں گے, تحصیل کے لیول پہ یونین کونسل پہ, تو نئے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر آئیں گے. اور اگر صوبہ ہوگا اور چیف منسٹر ہوگا تو اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا یہ ہوگا. پاور تبھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی جب اسٹرانگ بلدیاتی ادارے ہوں گے اور عوام کے عام مسائل. یہ بالکل اسی طرح کی واردات ہے جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ تھے نا, ان کے لڑکے زیادہ ہو گئے تو چلو بانٹ دو ملک. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ کے بعد. دنیا خبر کی دنیا